अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह मेरी सोशल मीडिया फैमिली। आज भी हज और उम्रे से रिलेटेड ही बात करेंगे अपनी वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगी हज और उम्रा का इहराम बांध लेने के बाद महरम के लिए जो चीज़ें मना हैं उनकी क्या किस्में हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो मना हैं, यानी ममनुआते इहराम का बयान। आज की 5वीं फसल है। 4 वीडियो हज और उम्रे से रिलेटेड मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आपको हज और उम्रे से रिलेटेड कोई भी मसला हो, आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सारे शक व शुबहात दूर हो जाएंगे। बिना ताख़ीर किए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ऐसी ही वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियोस शुरू करते हैं। टॉपिक है ममनुआते इहराम का बयान। तो सबसे पहले यही बताऊंगी कि ममनुआते इहराम क्या है। हज और उम्रा का इहराम बांध लेने के बाद महरम के लिए जो चीज़ें मना है इनकी कई किस्में हैं, जैसा कि 3 जो चीज़ें मर्द औरत दोनों के लिए हराम है, जो चीज़ें सिर्फ़ मर्द के लिए हराम है, जो चीज़ें सिर्फ़ औरत के लिए हराम है। मर्द औरत के लिए हालत इहराम में ममनू चीज़ें जैसे कि सर का बाल मुंडवाना, ज़ाइल करवाना। इससे रिलेटेड अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा में, वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदियु महिल्लहु, और अपने सरों को ना मुंडवाओ जब तक कि कुर्बानी का जानवर कुर्बानगाह तक ना पहुंच जाए। और जमहूर अहले इल्म ने बाकी जिस्म के बाल को सर के बाल का हुक्म दिया है। इसलिए महरम के लिए बदन के किसी भी हिस्से का बाल ज़ाइल करना जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने सर मुंडवाने का फ़िदिया इस आयत में यूँ बयान किया है, ये भी सूरह बकरा की आयत है, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़न मिन रासिही फ़फ़िदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुकिन। इसलिए तुम में से जो बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ़ हो जिसकी वजह से वो सर मुंडा ले, तो इस पर फ़िदिया ये है, ख्वाह रोज़ा रख ले, ख्वाह सदका दे, ख्वाह कुर्बानी करे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा की मिक़दार 3 दिन मुकर्रर फरमा दी और सदका की मिक़दार 6 मिस्कीन के लिए 3 सौ खुराक, यानी हर मिस्कीन को आधा सौ गल्ला। इसी तरह एक बकरी की कुर्बानी देनी होगी जो तंदुरुस्त और कुर्बानी के लायक उम्र को पहुंची हो। कुर्बानी से रिलेटेड जो भी मसले हो इसका एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूं कि कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए, किस तरह से कुर्बानी करना है। उलमा इकराम इस फ़िदिया को फ़िदिया अज़ा कहते हैं, जो आयत मज़कूरा में अज़न मिन रासिही से माखूज़ है। नाखून तरशवाना, काटना या उखाड़ना। अहले इल्म के मशहूर कौल के मुताबिक इसको भी बाल मुंडवाने पर क़यास किया जाता है। नाखून ख्वाह हाथ का हो पाँव का हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। हाँ, अगर नाखून टूट जाए जिसकी वजह से तकलीफ़ हो तो तकलीफ़ वाला हिस्सा काट लेने में कोई हरज नहीं है और इस पर कोई फ़िदिया भी नहीं है। इहराम के ममनुआत में तीसरी चीज़ हालत इहराम में हो जाने के बाद कपड़ा या बदन पर या इनके अलावा जो चीज़ बदन को मस करे, इनमें खुशबू का इस्तेमाल करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महरम शख्स के लिए फ़रमाया वो ऐसा कपड़ा ना पहने जिसमें ज़ाफ़रान या वरस यानी कि एक खुशबूदार पौधा लगा हो। और आपने इस महरम के सिलसिले में जिस वकूफ़ अरफ़ा के दौर से इसकी ऊँटनी ने गिरा दिया था जिसकी वजह से वो मर गया, फरमाया इसे खुशबू मत लगाना। और वजह ये बताई कि क़यामत के दिन वो तलबिया कहते हुए उठाया जाएगा। मज़कूरा दोनों हदीसें जो मैंने अभी आपके सामने बताई हैं, पेश की हैं, वो सही हैं और इनसे ये मालूम होता है कि महरम के लिए खुशबू लगाना मना है। इसी तरह महरम के लिए कसदन खुशबू सूंघना जायज़ नहीं है और ना इसका
قہوہ میں زعفران ملانا درست ہے کیونکہ وہ قہوہ کو خوشبودار کر دیتا ہے. اسی طرح اس کی چائے میں گلاب وغیرہ کا پانی ملانا بھی درست نہیں ہے جس سے خوشبو اور مزاج بدل جائے. اسی طرح اس کے لیے خوشبودار صابن کا استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے. ہاں اگر وہ خوشبو جیسے احرام میں داخل ہونے سے پہلے استعمال کیا تھا، اگر وہ حالت احرام میں بھی باقی رہ گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں حالت احرام میں مشک کی چمک دیکھا کرتی تھیں. بخاری مسلم کی روایت ہے. ممنوعات احرام میں چوتھی چیز نکاح کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے محرم نہ تو خود نکاح کرے، نہ دوسرے کا نکاح کرائے اور نہ نکاح کا پیغام دے. مسلم کی روایت ہے. اس لیے محرم کے لیے کسی خاتون سے بذات خود شادی کرنا یا وکالت اور ولایت کے ذریعے اس کی شادی کرانا یا احرام کھولنے سے پہلے کسی خاتون کو شادی کا پیغام دینا یا دلانا جائز نہیں ہے. اسی طرح محرم عورت کی شادی کرانا بھی جائز نہیں. حالت احرام کی شادی فاسد ہے، درست نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کوئی ایسا کام کرے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے تو وہ کام مردود ہے. حالت احرام میں شہوت کے ساتھ بوسہ لینا یا چھونا یا لپٹنا وغیرہ بھی ممنوعات احرام میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. جو شخص حج کے مہینوں میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچا رہے. اور میل ملاپ میں جمع کی مقدمات جیسے بوسہ لے و کنار و چمٹنا اور شہوت کے ساتھ پکڑنا بھی شامل ہے. اس لیے کسی محرم کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو شہوت کے ساتھ بوسہ لے یا اس کو شہوت کے ساتھ چھوئے یا شہوت کے ساتھ اسے دیکھے یا ہنسی مذاق کرے. اور محرم عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مذکورہ امور کے لیے اپنے شوہر کو اس کی اجازت دے یا اپنے اوپر اس کو قادر بنائے. بلکہ شہوت کے نظر سے حالت احرام میں بیوی کو دیکھنا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی ایک قسم کا لطف اٹھانا ہے. ممنوعات احرام میں سب سے اہم چیز جمع ہے. اللہ تعالیٰ کا مذکورہ قول اس کی دلیل ہے کیونکہ رفع جمع اور اس کے مقدمات کو کہتے ہیں، اور جب مقدمات جائز نہیں تو اصل کیسے جائز ہوگی. ممنوعات احرام میں جمع کا اثر حج پر سب سے زیادہ پڑتا ہے اور اس کی دو حالتیں ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ پہلی حالت جو ہے، اگر کوئی محرم تحلل اول سے پہلے ہی جمع کر بیٹھے تو اس پر دو چیزیں مرتب ہوتی ہیں. اونٹ یا گائے کی قربانی کر کے اسے فدیہ دینا ضروری ہے. اس فدیہ کو وہ خود نہیں کھائے گا بلکہ پورا فقراء اور مساکین کو تقسیم کر دے گا. ایسے ہی اس کا وہ حج جس کے دوران اس نے جمع کیا ہے باطل ہو جائے گا، مگر آئندہ سال بغیر کسی تاخیر کے اس کی قضا کرنا اور پورا کرنا ضروری ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر، علی اور ابو ہریرہ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو حالت احرام میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر بیٹھتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا دونوں اپنے حج کے اعمال جاری رکھیں گے، پھر آئندہ سال دونوں پر حج اور قربانی ضروری ہے. بلکہ حضرت علی نے فرمایا کہ آئندہ سال جب دونوں حج کا احرام باندھیں گے تو الگ الگ رہیں گے تاکہ اپنا حج پورا کر سکیں. جمع کے علاوہ دیگر ممنوعات احرام کے ارتکاب کی وجہ سے حج باطل نہیں ہے. اور اس کی دوسری حالت ہے اگر جمع کا وقوع تحلل اول کے بعد ہو، یعنی جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے اور بال کٹوانے کے بعد اور طواف افاضہ سے پہلے جمع کرے تو اس کا حج صحیح ہوگا. لیکن مشہور مذہب کے مطابق اس پر دو چیزیں واجب ہو جائیں گی. پہلی، ایک بکری ذبح کر کے فقراء اور مساکین کے مابین تقسیم کرے گا اور اس میں سے خود کچھ نہیں کھائے گا. اور دوسری، حدود حرم سے باہر جا کر پھر سے احرام باندھے گا تاکہ طواف افاضہ احرام کی حالت میں کر سکے. احرام کی ممنوعات میں ساتویں چیز شکار کرنا، یعنی کسی جنگلی حلال خشکی کے جانور جیسے ہرن،
نیل گائے، خرگوش اور کبوتر وغیرہ کا شکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو۔ اور سورہ مائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، یعنی اے ایمان والو وہ شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ اس لیے حالت احرام میں کسی شخص کے لیے مذکورہ جانور کا شکار کرنا یعنی براہ راست انہیں قتل کرنا یا اشارہ کنایہ سے ان کے شکار میں تعاون دینا جائز نہیں ہے۔ رہی بات شکار کا گوشت کھانے کی، تو اس کی 3 نوعیت ہے۔ پہلی نوعیت یہ ہے، اگر محرم نے شکار کیا ہے یا اس کے قتل میں معاون، یعنی کہ اس کے قتل میں اس کا کوئی بھی ہونا شامل ہے کہ یہ انسان اس کے قتل میں شامل ہے، تو اس کا شکار کا گوشت کھانا محرم اور غیر محرم سب کے لیے حرام ہے۔ دوسری نوعیت یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے محرم کے تعاون سے شکار کیا ہے، مثلا کوئی محرم شکار کی رہنمائی کر دے یا اعلیٰ شکار شکاری کو دے، تو اس شکار کا گوشت محرم کے لیے تو حرام ہے لیکن غیر محرم کے لیے حرام نہیں ہے۔ تیسری نوعیت اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اگر کسی غیر محرم نے کوئی جانور محرم کے لیے شکار کیا ہے تو وہ محرم کے لیے حرام ہے، دوسرے کے لیے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خشکی کا شکار تمہارے لیے حلال ہے جبکہ تم نے اسے شکار نہیں کیا اور نہ وہ تمہارے لیے شکار کیا گیا ہو۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو داؤد، سنن ترمذی اور ابن خزیمہ کی بھی روایت ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک نیل گائے کا شکار کیا جبکہ وہ محرم نہیں تھے اور ان کے دوسرے ساتھی حالت احرام میں تھے۔ سب لوگوں نے اس شکار کا گوشت کھایا مگر اس سلسلے میں ان کو تردد ہوا، چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال کیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا کسی شخص نے اس شکار کی رہنمائی کی تھی یا کچھ کیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے سب لوگ کھاؤ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگر کوئی محرم قصدن کوئی جانور قتل کر دے تو اللہ کے حکم کے مطابق اسے جرمانہ دینا ہوگا۔ اس سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مائدہ میں، جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ مساوی ہوگا جس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر شخص کریں گے، خواہ وہ فدیہ یہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچا یا جائے، اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص مثلاً کبوتر قتل کر دے تو اس کا فدیہ ایک بکری ذبح کرنا ہے۔ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ یا تو وہ بکری ذبح کر کے فقراء کے درمیان گوشت تقسیم کر دے اور اس طرح کبوتر کا فدیہ دے دے، یا وہ بکری کی قیمت کے برابر کا غلہ خرید کر فقراء کو دے دے اور ہر مسکین کو آدھا سا یعنی 1.5 کلو کے الگ بھاگ غلہ دے دے، یا ہر مسکین کے غلے کے برابر 1 دن کا روزہ رکھے۔ البتہ حدود حرم میں درخت کاٹنا تو یہ احرام کے وجہ سے محرم کے لیے ناجائز نہیں ہے، نہ احرام کی کوئی تاثیر اس کے اندر ہے، بلکہ حدود حرم میں درختوں کا کاٹنا محرم اور غیر محرم دونوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی بنا پر عرفات کے اندر محرم اور غیر محرم دونوں درخت کو کاٹ سکتے ہیں اور مزدلفہ اور منی میں دونوں نہیں کاٹ سکتے، کیونکہ عرفات کا میدان ان حدود حرم سے باہر ہے اور مزدلفہ اور منی حدود حرم میں داخل ہیں۔ تو مذکورہ 7 ممنوعات احرام مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں۔ اب صرف مردوں کے لیے حالت احرام میں کون سی چیزیں ممنوع ہیں، اس کو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو یعنی پارٹ 2 میں بتاؤں گی، کیونکہ آلریڈی ویڈیو لمبی ہو، اس لیے میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کروں گی۔
ابھی میں اپنی ویڈیو یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، آپ سب بھی میرے لیے بھی دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمانوں کو جس کو حج اور عمرہ میں سے کوئی بھی چیز ابھی تک نصیب نہیں ہوئی ہے توفیق دے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریے، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ملتے ہیں